मुनिस, आप बताइएगा, रोशनियों के शहर में खौफ के अंधेरे क्यों छा रहे हैं? भत्ताखोरों की वारदात के हवाले से हमें बताइए। ताजिर परेशान है, हुक्मरान कहाँ है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है इस हवाले से? देखिए, कराची के मसाइल में से एक और इंतहाई अहम मसला है ये, क्योंकि कुछ अर्से पहले तक हुक्मरान की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये दावे सामने आए थे कि वो तमाम जो अनासिर हैं, वो तमाम गैंग्स, उनका किला कमा कर दिया गया है, ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन अब ये केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने आए हैं और अगर हम ये कहें कि 2025 इस मामले में एक भयानक ख्वाब साबित हुआ है कराची के शहरियों के लिए, तो गलत ना होगा। वैसे तो इनकी तादाद सैकड़ों में बनती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो SIU की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, उनके मुताबिक 171 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि जिसमें से 96 केसेस ऐसे थे जो कि ज़मीन के तनाज़ात के और ज़ाती झगड़े के लेन देन के निकले थे। 75 जो मुल्ज़िमान उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ साथ 6 मुल्ज़िमान ऐसे थे जो कि मुकाबले में हलाक भी हुए हैं। लेकिन ये वो आदाद शुमार हैं जो कि पुलिस की जानिब से जारी किए गए हैं। मामला ये है कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमने देखा है कि बिल्डर्स हैं, जिसमें हमने देखा है ऑटो डीलर्स हैं, छोटे ताजिर हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग हैं जो कि शदीद मुतासिर हो रहे हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो हालिया दिनों में आबाद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी और उनके मोहसिन शेखानी जो साबिक ओहदेदार थे और दीगर ओहदेदारान की जानिब से, उसके बाद हुकूमत की जानिब से कुछ इस पर नोटिस दिया गया। वज़ीर आला हाउस में अहम तरीन इजलास भी हुआ और ये यकीन दहानी कराई गई जो ताजिर हैं और दीगर स्टेक होल्डर्स उनको कि इस मामले में इक़दामात किए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि ये वादे किए गए हैं, ये दावे किए गए हैं, लेकिन ये मामला हल नहीं हो सका है, क्योंकि वही गैंग्स, वही ग्रुप सामने आ रहे हैं जो कि माजी में जिनको ख़त्म करने के दावे किए जाते रहे हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे इब्तिदा होती है भत्ताखोरी के बाद अगर ये रुकता नहीं है, जो कि नहीं रुका है, तो ये स्टेप चला जाता है अगवा बराए तावान पे और उसके बाद किलिंग तक भी देखी गई है माजी में। तो ये सूरत हाल कराची के ताजिरों के लिए, शहरियों के लिए मजमूई तौर पे बहुत परेशान कुन है, क्योंकि पुलिस की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि तमाम जो गैंग्स हैं, मुल्जिमान हैं, बड़े बड़े उनको पकड़ने के दावे किए गए हैं। लेकिन हमने इस मामले में ये भी देखा है कि मुल्जिमान को पकड़ा जरूर जाता है, लेकिन तफ्तीशी निज़ाम पे भी बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे हैं। तफ्तीश इतनी कमज़ोर होती है कि अदालतों में केसेस साबित नहीं हो पाते, फिर वही मुल्जिमान अदालतों से बरी हो के वापस आते हैं और वही कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। इस मरतबा भी हम यही देख रहे हैं कि 2025 जो है मजमूई तौर पे ताजिरों के लिए, खासतौर पे जो बिल्डर हजरात हैं, वो ये बताते हैं कि बहुत ही ठीक है, 2025 जो है वो ताजिरों के लिए कुछ खास साबित नहीं हुआ। मोनिस, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद को भी भत्ते के लिए कुछ धमकियां मौसूल हो रही हैं। अफजल हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपको पहले शुक्रिया कहेंगे। आप बताइएगा कि बिल्डर्स के मसाइल और उनको मिलने वाली धमकियों के हवाले से आपको भी चंद रोज पहले कोई कॉल मौसूल हुई थी, तो क्या कहा जा रहा था उनसे, उन्होंने क्या आपको धमकियां दी हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस हसास मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखिए, मुझे ज़ाती हैसियत में मुझे जो है वो थ्रेड कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन चूंकि मैं एक इदारे का सीनियर वाइस चेयरमैन, आबाद का सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ, तो मैंने शुरू में इसको रिपोर्ट नहीं किया और उसका मकसद ये था कि मैं नहीं चाहता था कि इसका कोई पैनिक हो और सनसनी फैले। लेकिन जब ये मामला आगे की तरफ बढ़ा और जैसे मैंने कहा कि मेरे अलावा भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल आ रही थी, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे और उसके साथ साथ जो है फिर फायरिंग के वाक़यात भी हुए। तो फिर मैंने बेहतर समझा कि मैं इसको रिपोर्ट करूँ। मैंने अपनी एसोसिएशन आबाद में इसको रिपोर्ट किया और उसके ज़रिए तमाम हसास इदारों में और हमारे जो गवर्नमेंट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और उन तमाम जगहों पे उसको हमने वो तमाम चीज़ें उनको जो रिकॉर्ड हमारे पास था वो हमने उन तक पहुंचा दिया। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर चौधरी साहब की तरफ चलते हैं, ये हैं सदर ऑल सिंध कार डीलर्स एसोसिएशन। आप कहिएगा कि हमने देखा है कि कुछ रोज़ कबल कार डीलर्स को भी भत्ते के लिए कुछ धमकियां मौसूल हुई हैं। क्या धमकियां मौसूल हुई, क्या कहा जा रहा था उनकी जानिब से? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली तकरीबन 1 माह पहले हमारे कार डीलर के बिल्कुल शोरूम के बाहर 2-3 मुसल्लह अफराद बाकायदा पहुँचे
اور انہوں نے باقاعدہ اس کی گاڑی پہ فائرنگ کی، اور جو مالکان تھے شو روم کے وہ فائرنگ سے 10 فٹ کے فاصلے پہ تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان جو ہے وہ اللہ پاک نے بچائی، اور وہاں سے فائرنگ کرنے کے جانے کے بعد 1 گھنٹے بعد کالز آنا شروع ہو گئیں کہ 50 لاکھ روپے دیے جائیں، نہیں تو یہ ٹیلر ہے اور فلم ابھی باقی ہے۔ اور اس ساری چیزوں کا اثر اتنا برا ہوا پوری کار انڈسٹری پہ کہ لوگ بہت گاہے بھگائے پریشان اور اسٹرائکس کی طرف اور اس طرح کے آپس میں مشورے کرنے لگے، کیونکہ کراچی ایک روشنیوں کا شہر ہے۔ بڑی مشکل سے رینجرز نے اس کو جو ہے بہتر مقام پہ دوبارہ لا کے کھڑا کیا ہے، اور اگر ایسے ہی حالات رہے تو اس ملک سے انویسٹر بھی چلا جائے گا۔ کار ڈیلرز جو کہ سب سے بڑی ایک ملک کی اکانومی کے لیے کام کرتا ہے، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، تو اس میں ایک پینک کی فضا آئی گئی۔ اور نہ صرف یہ اس واقعہ، اور بھی بہت ساری جگہوں سے رپورٹ آئی کہ اس طرح کے واٹس ایپ میسیجز اینڈ کالز آ رہی ہیں بھتے کے لیے، جس سے کافی پینک کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ ہم نے آرمی چیف سے بھی اور لنجار صاحب سے بھی بہت مدبانہ ریکویسٹ کی کہ دوبارہ رینجرز کو آن بورڈ کیا جائے اس شہر میں، کیونکہ یہ شہر بڑی مشکل سے اپنی واپسی ڈگر پر آیا ہے کہ یہاں پہ اچھا کاروبار ہو سکے، اور چونکہ یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک میں ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، اور اس شہر کی وجہ سے پورے پاکستان کی جو ہے وہ اکانومی پہ بہتری کا سبب بنتا ہے۔ اگر یہاں پہ خوف و ہراس کی فضا قائم کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ 10 سال پہلے یہ لوگ کامیاب تھے، تو یہاں سے اس دور میں بھی بہت لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور اسی طرح ٹھیک ہے، اس دور میں بھی بڑے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ عامر صاحب، جب آپ کو دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں، آپ نے خود ہی بتایا کہ اس وقت پینک کی سچویشن تھی، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یا حکومتی نمائندوں کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا؟ کسی بھی اعلیٰ حکام نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ایکسیپٹ ایس ایچ او لیول پہ رابطہ ہوا، اور بہت، حالانکہ میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا۔ ڈیفینیٹلی آئی جی سندھ کو بھی اس چیز کا پتہ چل رہا ہوگا، اور سی سی پی او کو بھی پتہ چل رہا ہوگا، لنجار صاحب کو بھی پتہ چل رہا ہوگا، وزیر داخلہ پاکستان کو بھی پتہ چل رہا ہوگا، لیکن چونکہ پاکستان کا شہری ہونا ان سب لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس سے سب لوگوں کو اندازہ ہوا، جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ پینک پھیلی کہ اتنا بڑا واقعہ بھری مارکیٹ میں چلتے ہوئے بازار میں 2-3 بجے دوپہر کو ہوا ہے، اور باقاعدہ جان لینے کی ایک کوشش کی گئی ہے ایک کاروباری فیملی کی پوری، تو کوئی اس میں ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، جس کا ٹھیک ہے، آپ سے کسی نے، عامر صاحب، کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا۔ منم ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ منم صاحب، تاجر پریشان ہے، بھتہ مافیا نے کراچی میں پھر سے خوف پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ کراچی جو کہ معاشی ہب ہے، اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ بھتہ خوروں کو لگام کون ڈالے گا؟ کیسے اس کو لگام ڈالی جائے گی؟ چونکہ حکومت جو ہے وہ تو کسی سے رابطہ ہی نہیں کر رہی اس حوالے سے۔ دیکھیے، یہی تو کراچی کا المیہ ہے کہ جو لوگ اس وقت شہر کراچی پر مسلط ہیں، وہ لوگ کہ جو 17 سال سے صوبے میں حکومت کر رہے ہیں، صدر مملکت صوبہ سندھ سے، پیپلز پارٹی کی حکومت 17 سال سے صوبے میں موجود ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ایک جانب صورتحال یہ ہو کہ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوں اور بتا رہے ہوں کہ کس طرح بھتے کی پرچیاں پہنچ رہی ہیں، بلیٹ پہنچتی ہے، پرچی پہنچتی ہے جس پہ موبائل نمبر مینشن ہوتا ہے، اور پرچی بھیجنے والا اس کو اتنا بھی خوف نہیں ہے کہ وہ موبائل بھی اٹھاتا ہے، اور 5 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک کیس نہیں ہے، 2 کیس نہیں ہے، اس کوارٹر کے اندر کوئی 8 سے 10 کیسز ہیں جو ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور یہ بات درست ہے۔ چاہے یہ بات افضل حمید بھائی نے بات کی، دیگر حضرات نے یہ بات کی، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ یہ تو وہ کیس ہیں جو ریکارڈ پر آ گئے، بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے پریس کانفرنس کر دی، ورنہ کراچی کی صنعت کار، کراچی کے چھوٹے تاجر، کراچی کے بڑے تاجر، کراچی کے دکاندار، گلی محلوں کے اندر مارکیٹیں ہیں، اورنگی ٹاؤن، کورنگی ٹاؤن، لانڈی، ان سارے علاقوں کے اندر مارکیٹیں موجود ہیں۔ یہاں لوگ پریشان ہیں، وہ چیزیں تو ریکارڈ پر نہیں آتی کہ جو لاکھوں اور ہزاروں کے اندر بھتہ وصول کیا جاتا ہے وہ کہیں ریکارڈ پر ہی نہیں آتا۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جو ریکارڈ پہ آ گئیں کہ 171 کیسز ریکارڈ ہوئے،
96 کیسز وہ تھے کہ جو آپس کے جھگڑے کے کیسز تھے. چلیں بھائی آپ 75 کیسز کے بتائیے نا. یہ کون ہے لاکھو صاحب, یہ کون ہے مکسی صاحب, یہ کہاں سے آتے ہیں, کون ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ اگر لاکھو صاحب پہ 60 کیسز ہیں تو بتایا جائے نا کہ لاکھو صاحب کو سامنے لایا جائے نا کہ لاکھو صاحب کون ہیں, کیوں اتنے بڑے ہیں, کون ان کے پشت پناہ ہیں. تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ پولیس کیا ہے؟ سوالات ایسے ہیں جیسے پشت پناہی کون کر رہا ہے. آپ نے خود ہی ایک سوال جو ہے یہاں پر کھڑا کیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے. احمد چنائی صاحب جو کہ سابق چیف CPLC ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. احمد چنائی صاحب, بھتہ خوری سے کیسے نجات ملے گی؟ یہ تو ہر تاجر کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. اس میں پولیس کیا کر رہی ہے؟ کیسے لگام ڈالی جائے گی بھتہ خوروں کو؟ اس کو ذرا یہ بھی واضح کیجیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پشت پناہی کون کر رہا ہے, اس پر کیسے آیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ کراچی میں بھتہ خوری کی جو وبا ہے 2010 سے لے کے 15 تک مسلسل چلتی رہی ہے, اور ہم نے ایک طویل عرصہ اس کے ساتھ گزارا ہے, اور ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے, اور الحمدللہ ہم نے تمام جتنے بھی یہ بھتہ خور تھے ان سب کو جو ہے وہ نکیل ڈال دی تھی, اور یا تو وہ اریسٹ ہوئے تھے, مارے گئے تھے, یا انہوں وجہ سے بھاگ گئے. اب دوبارہ جب سر اٹھایا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے, ان کو گرفتار نہیں کر سکتے, ان کی جو تھریٹس ہیں اس کا کاؤنٹر نہیں کر سکتے. دیکھیں ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ پیسے لینا ہوتا ہے, اور اس پیسے کو لینے کے لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ایز اے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افیکٹو میجرز کریں. آج دور چینج ہو گیا ہے, 5 سال میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ مزید آگے بڑھ گئی ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کا کاؤنٹر بھی جو ہے وہ بہت آ گیا ہے. جب ٹیکنالوجی کا کاؤنٹر آ گیا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس بھتہ خوری کو روکنے میں مؤثر کام کر سکیں. میں سمجھتا ہوں ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور یہ صرف میں سمجھتا ہوں 1 آدھ ہفتے کا کام ہے کہ جس میں یہ سارے بھتہ خور جو ہیں ان کو نکیل ڈال دی جائے گی, اور یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ پاکستان میں آپریٹ نہیں کر سکتے. ان کو پکڑنا آج کی جدید ٹیکنالوجی میں کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور اس کو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے. افضل حمید صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ نے پریس کانفرنس بھی کی جب آپ کو دھمکی امیز کالز موصول ہوئی تھی, تو آپ نے کوئی حکومت سے بات کر کے کوئی اپنے یہ ساری چیزیں, یہ سارے معاملات جو ہے یہ آپ نے ان کے ساتھ ڈسکس کیے, آپ نے ان کے سامنے رکھے, اور آپ کو کوئی یقین دہانی ان کی طرف سے کوئی کروائی گئی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے کوئی کال وغیرہ تو موصول نہیں ہوئی؟ اچھا دیکھیں, یہ جب ہمیں رپورٹ ہونے شروع ہوئے تو اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری ہی گارڈن ایسٹ ویسٹ اور مختلف جگہوں پہ کئی لوگ جو ہے وہ ان کو پیسے دے بھی رہے تھے, لیکن وہ خوف کی وجہ سے ہم تک انہوں نے رپورٹ, یعنی کہ آباد تک انہوں نے رپورٹ نہیں کیا تھا. تو جیسے ہی ہمیں یہ اکتوبر کے بعد, یعنی کہ اینڈ آف اکتوبر سے ہمیں رپورٹ ہونا شروع ہوئے, جیسے ہی ہمیں رپورٹ ہوئے تو ہم نے پاکستان کی تمام سینسیٹیو ادارے جتنے بھی تھے ان سب کو لکھا, اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے یہ واقعات شروع ہو رہے ہیں. پھر آخر میں جیسے میں نے بتایا کہ فائرنگ کے واقعات بھی شروع ہو گئے, اور ہماری پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ CM صاحب نے ہمارے ساتھ فوراً نیکسٹ ڈے ہی ہمارے ساتھ ایک میٹنگ کال کی, اور جس میں تمام ہوم منسٹر اور اس کے علاوہ IG اور ان کی پوری ٹیم وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی, اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو کالز موصول ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام غیر ملکی نمبرز ہیں. وہ UAE کے نمبر سے آ رہی ہیں, وہ فلپائن کے نمبر سے آ رہی ہیں, وہ ایران کے نمبر سے آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہینڈلر جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں, وہ ہینڈلر پاکستان سے باہر بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں. یہاں جو کام کرنے والے لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بہت درمیانے اور چھوٹے درجے کے لوگ ہیں, جو شاید 10,000 15,000 20,000 روپے میں وہ پروجیکٹس پہ جاتے ہیں, وہ وہاں پہ فائرنگ کے واقعات کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اصل میں دیکھیں یہ معاملہ میرے نزدیک اتنا جو ہے نا وہ صرف یہ محدود نہیں ہے کہ یہ یہاں جب تک ہم اس کے روٹ کاز پہ نہیں جائیں گے نا تو اس وقت تک یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا.